बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मोहम्मद अरहम नईम एंड यू आर वाचिंग UMT TV। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द प्रोग्राम हेल्थ मैटर्स, जहां जैसा कि आपको पता है हमारे साथ मौजूद होते हैं कुछ माहिरीन सेहत जिनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हेल्थ, आप लोगों की सेहत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी, डॉक्टर इमरान कदीर डार साहब। Sir has done his training from University of Cape Town, South Africa, and served for 21 years in Armed Force Hospital, Jeddah. और सर को माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमें इज्जत बख्शी और यहाँ तशरीफ लेकर आए। फॉर्मेलिटी है जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, कुछ आपकी जर्नी जानना चाहूँगा बातचीत करने से पहले। माशाल्लाह ट्रेनिंग केप टाउन यूनिवर्सिटी में की, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बाद 21 साल सर्व किया दुबई के अंदर, इट्स सऊदी अरेबिया में। तो कुछ जानना चाहूँगा एक्सपीरियंस, कुछ जर्नी, हाउ वाज इट? माशाल्लाह 4 साल अब पाकिस्तान में हो गए। आई थिंक इट इन वन सेंटेंस आई कैन से इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बेहतरीन। आप पाकिस्तान से जब निकलते हैं तो योर लाइफ इज़ पाकिस्तान। जब आप एक दफ़ा दुनिया फिरते हैं तो आपको पता चलता है कि फिर बहुत बड़ी है दुनिया और बहुत कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट सोशल सेटअप, यूरोपियन सेटअप है साउथ अफ्रीका का और सऊदी अरेबिया का। इन कॉमन वर्ड्स कंजर्वेटिव सेटअप है, इस्लामिक कंजर्वेटिव सोसाइटी है वो। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड देन सऊदी अरेबिया। लेकिन बहुत कुछ लर्न किया। इट हैज़ चेंज माई पर्सनैलिटी, आई वुड से, एट टू द लीस्ट। तो अब मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताऊं अगर आप स्पेसिफाई करेंगे, बट आई हैव रियली फाउंड माई सेल्फ कि डिफरेंट प्लेसेस पे काम करने से आप में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सीखता तो इंसान है, मकसद तो मेन यही था कि सीखा जाए, अपनी फील्ड में स्किल्स, नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन इंसान इसके अलावा बहुत कुछ सीखता है, इंसान बन जाता है। क्या खूबसूरत बात की है सर आपने। सर पाकिस्तान में माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं, ऐसी कंट्री से जिस तरह अभी आपने मेंशन किया, पाकिस्तान आना, पाकिस्तान को कैसा पाया? डिफरेंस बहुत बड़ा पाकिस्तान उस वक़्त के 91 के बिल्कुल और आज और के 2018 के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एंड बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये कोई डिफरेंस अच्छा वाला नहीं है, इट्स अ बैड डिफरेंस। पाकिस्तान में पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन अपनी धरती है, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं। आई फील मच कंफर्टेबल है। सर ऑर्थोपेडिक सर्जन है माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ऑर्थोपेडिक बेसिकली क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डील करते हैं इस सेक्टर के अंदर। देखिए, ऑर्थोपेडिक्स जब हम कहते हैं तो इससे मुराद ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो आम तौर पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हम इसे पेरिफेरल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें टांगे और बाजू मेनली और स्पाइन भी कुछ लोग स्पेशलाइज करते हैं। इन चीज़ों की जो एलमेंट्स, जो डिजीज़, जो ट्रॉमा, जो इनमें बिगाड़ आता है वक्त के साथ, या कॉन्जेनिटली कुछ बच्चे इनकी डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, ये उनकी सर्जिकल करेक्शन और ट्रीटमेंट की तरफ जो स्पेशलिटी है वो आपको लेके जाती है। बाकी लोग बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स को इक्वेट करते हैं एक्स एंड पेन्स के साथ, जो कि एक छोटा हिस्सा है ऑर्थोपेडिक सर्जरी का। बेहतरीन। हाँ, क्योंकि कोई भी पेशेंट जब वो किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाता है तो उसकी ब्रॉडली 2 वजूहात होती हैं। बिल्कुल। एक पेन, एक डिसफंक्शन। कोई हिस्सा उसका जिस्म का सही काम नहीं कर रहा, वो चल सही नहीं सक रहा, उसकी बाजू सही तरह मूव नहीं कर रही, बिल्कुल। उसको समझ नहीं आ रहा कुछ,
وہ ڈسفنکشن ہیز اے براڈ بیس. بہت کم لوگ ہیں جو تھرڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جسے ہم کاسمیسس کہتے ہیں, کاسمیٹک, کہ جی میرے یہاں پہ کوئی گلٹی ہے, کوئی پھنسی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے پسند نہیں ہے اپنے بارے میں. تو یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی پیشنٹ کے جانے کے لیے. تو آپ دیکھ لیں کہ عام طور پہ پین اور ڈسفنکشن اگر تو وہ اسکیلیٹل سسٹم کا ہے تو وہ آرتھوپیڈکس ڈیل کرے گا. اگر کوئی ٹراما, چوٹ لگی, کوئی فریکچر ہو گیا جسم میں, وہ بھی عام طور پہ آرتھوپیڈک سرجن ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسپورٹس انجری از اندر تھنگ. میں نے ایک چیز آپ کو کہی تھی, کنجینیٹل ڈیفارمٹی. کچھ بچے پیدا ہی وہ کہتے ہیں ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ, ٹیڑھے بازو کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آرتھوپیڈک سرجن کے ڈومین میں آتی ہیں. سر آپ نے بڑی اچھی ایک پوائنٹ کے اوپر بات کی. بچے آج کل, اور ہم بہت زیادہ فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں ود لائک ٹیڑھے ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدائش بچوں کی کافی زیادہ عام ہو گئی ہے آج کل کے دور میں. سر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی؟ ایک بڑی وجہ جو آج کل کے دور میں ہے وہ میڈیسنز کا استعمال ہے. پریگنینسی میں جب کچھ میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بچے کی انیشل گروتھ پہ پڑتے ہیں. اب میں اس میں کوئی اسپیسیفائی نہیں کر سکتا بیکاز آلموسٹ آل دا میڈیکیشن ہیز سم سائیڈ ایفیکٹس. تو فرسٹ 3 months آف پریگنینسی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ کوشش کرے کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. اگلے 3 مہینے بھی امپورٹنٹ تو ہوتے ہیں لیکن ایک شیپ بچے کی جو ہے پہلے 3 مہینے میں بنتی ہے, پھر مزید گروتھ. تو 3 to 6 months آف انیشل پریگنینسی, اس میں دوائیوں سے جتنا بھی پرہیز کر لیں بہتر ہے. کچھ ہمارے معاشرے میں ایک وجہ ہے, اس کو ہم یوجینکس وائٹ ٹرم میں کہتے ہیں. یوجینکس ہے کہ جو انٹر میریجز ہیں خاندان کے اندر, اس کی وجہ سے کچھ ڈیزیزز جو ہیریڈیٹری ہیں ان کا اکرنس بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں دماغی بیماریاں بھی ہیں اور پیریفرل بیماریاں بھی ہیں, جس میں ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھے ہونا, اس طرح کی چیزیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہمارا معاشرہ اس چیز کو کسی حد تک ابھی تک قبول نہیں کر سکا کہ کچھ جو خاندان ہیں, کچھ کاسٹ سسٹم ہے, وہ آپس میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس چیز کو تھوڑا ڈسکریج کرنا چاہیے اور میڈیکلی اس کو منع کیا جاتا ہے, کیونکہ قدرت کا نظام ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہم کہتے ہیں آٹوسومل ریسیسو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. جینز جو کہ کروموسومز میں ہوتے ہیں, یہ جو عام طور پہ یہ جو جینز ہوتے ہیں یہ ریسیسو یعنی یہ دبے ہوتے ہیں. جب 2 جینز ملتے ہیں ایک ہی طرح کے تو یہ بیماریوں کے جینز عام طور پہ دبنے والے جینز ہوتے ہیں. تو جو دوسرا آتا ہے جین وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. تو جب ایک ہی خاندان میں بار بار شادی ہوتی ہے آپس میں بچوں کی, تو اس میں یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ ریسیسو جین آ جائے. جب دونوں طرف سے وہ ریسیسو بیماری کا جین آ جائے گا تو پھر کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتی اس جسم میں, اس بیماری نے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مین ٹرم جو آپ ایکسپلینیشن کہہ لیں, ہم کم کر سکتے ہیں ان بیماریوں کو جو کہ ہیریڈیٹری بیماریاں ہیں. اچھا سر, اس طرح کے بچوں کو جو ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں جسمانی, ٹیڑھے ہاتھ پیر اینڈ آل دیٹ, تو ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اور یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ جو ہیریڈیٹری ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی ہیں, ان کو ڈیل ہی کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے مختلف قسم کے اب آپشنز اویلیبل ہیں. بہت سارے سکولز ہیں جو اسپیشل جنہیں ہم کہتے ہیں چلڈرن کے لیے ہیں, آٹسٹک چلڈرن کے لیے ہیں. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جو ہیریڈیٹری نہیں ہے, وہ میڈیکل ہے, اور وہ ہے سی پی, جسے سیریبرل پالسی کہا جاتا ہے. سی پی ہے جب
ٹائم آف برتھ پہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے برین کو یا دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی پراپرلی اور دماغ کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہ عام طور پہ کب ہوتا ہے؟ ان جگہ پہ جہاں پہ بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, دائی یا لیڈی ہیلتھ وزٹرز کرتی ہیں جہاں پہ ڈیلیوریز, اور یہ ڈیلیوری لمبی ہو جائے, سٹک ہو جائے بچہ, تو بچہ اس وقت آکسیجن کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے. یہ صرف وہاں پہ نہیں ہوتا, یہ ہاسپٹل میں بھی ہو جاتا ہے اگر توجہ نہ دیں ڈاکٹرز پراپرلی. سر سی پی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, اچھا عموماً ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یا تو آرتھوپیڈک سرجنس کو صحیح طرح جانتے نہیں ہیں, لوگوں کے اندر صحیح طرح کی انفارمیشن نہیں ہے, اور ہم اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے فزیو تھراپسٹ کو پہلے اپروچ کر لیتے ہیں یا فائزیاٹرسٹ کو پہلے اپروچ کر لیتے ہیں. اینڈ ایز یو اسٹیٹڈ کہ آرتھوپیڈک ہیز اے میجر رول ان اٹ, تو سر کس طرح سی پی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے آرتھوپیڈک سرجنس کی جانب سے؟ دیکھیں, سی پی جو ہوتا ہے, برین کا کنٹرول ہماری پیریفرل سسٹم پہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا برین ہے وہ بڑا ہائر اور ویل ڈیولپڈ سسٹم ہے جس کو آج تک سمجھنا بڑا مشکل نہیں, ناممکن سا ہی ہے ابھی تو. لیکن برین اور پھر اسپائنل کارڈ جسے ہم حرام مغز کہتے ہیں, بالکل, یہ دونوں کنیکٹ کرتے ہیں نروز کے ذریعے بازوؤں ٹانگوں کے ساتھ, باقی جسم کے ساتھ. اور برین کے پاس مین جو فنکشن ہے وہ بیلنس کا ہے. ہم جو بیلنس کھڑے ہو جاتے ہیں, چلتے ہیں, وہ برین کے پاس فنکشن ہے. جب برین کا کچھ حصہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اسپائنل کارڈ جو کہ حرام مغز ہے وہ ٹیک اوور کرنا شروع کر دیتی ہے اس حصے کا کنٹرول جسم پہ. اب اسپائنل کارڈ از اے لوور سینٹر, یہ ہائر سینٹر نہیں, یہ لوور سینٹر ہے. یہ ہمارا دماغ نہیں ہے لیکن یہ ایز اے دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے, یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے عام طور پہ, جس سے پٹھوں میں کھچاؤ یا تشنج کہا جاتا ہے, اسپیسٹسٹی آ جاتی ہے. وہ ان کنٹرولڈ فائرنگ جو امپلسز کی ہے وہ اسپائنل کارڈ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے سے ہے. دماغ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے بچوں کے جو بازو یا مینلی ٹانگیں تشنج اور کھچاؤ میں آ جاتی ہیں اور وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ بڑھتا جاتا ہے آہستہ آہستہ. ان کے لیے بیلنس کرنا اور چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آرتھوپیڈکس اگر ارلی انوالومنٹ ہو اور ایک چیز اگر بچے میں آ جائے جسے ہم سٹنگ بیلنس کہتے ہیں, سٹنگ کہ بچہ بغیر کسی سہارے کے بیٹھنے کے قابل ہو, تو اس کو چلانے کی بھی کافی امید کی جاتی ہے. ایکزیل بیلنس اگر بچے کا ہے اور اس کے ٹانگیں ٹیڑھی میڑھی ہیں تشنج کی وجہ سے, تو ان کو سیدھا کرنے میں آرتھوپیڈکس کافی رول پلے کر سکتے ہیں. مسلز جو اسپیسٹک اور کنٹریکٹڈ ہوتے ہیں ان کو لمبا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک بڑا بیلنسڈ قسم کا سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے کہ جو آپ نے اگر ٹانگ میں سے کنٹریکچر نکالنے ہیں تو عام طور پہ ہپ, نی, اینکل اور فٹ, یہ سارے کنٹریکچرز ایک ٹائم پہ ڈیل کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس کا بیلنس رہ سکے. ٹھیک ہے. یہ سارا کنٹریکچر, یہ سارا گیٹ انالیسز اور ان کنٹریکچرز کا علاج ایک خاص سائنس کے تحت کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایکسپیرینس, نالج دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا سر, کامن سوال ایک جو ہم پاکستانی عموماً پوچھتے ہیں, اولڈ ایج کے اندر جا کر ہڈیوں کی ایفیشنسی وہ نہیں رہ جاتی جو جوانی کے اندر ہوتی ہے, اور جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, جوائنٹس کے اندر پین یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سر کیا وجوہات ہوتی ہیں اولڈ ایج کے اندر جا کر, ان کو کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے, کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کافی آپ نے ایک بہت بڑا کویسچن کر دیا ہے. میں اس کا اتنا چھوٹا جواب نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں ضرور بتاؤں گا. اولڈ ایج میں ایک تو ایکس اینڈ پینس کی وجہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ ہے, بیلنس نہیں ہے. بالکل سر. دوسرا ہمارا لائف سٹائل بھی بیلنس نہیں ہے. بالکل. کچھ لوگ بہت زیادہ آرام اور سہل پسند ہیں, وہ بھی ایک وجہ ہے.
کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کی ٹوٹ پھوٹ جوڑوں کی ذرا زیادہ ہے. تو اس کو تھوڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے. ڈائٹ میں بھی ظاہر ہے ہماری ڈائٹ خالص تو چھوڑیں, اب خالص کے قریب تر بھی نہیں ہے, 3 نمبر 4 نمبر پر چلی گئی اب تو. جی, اب دودھ جیسی چیز بھی آپ کو خالص نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے سر, سیڈلی. تو یہ ایک بہت بڑا سیڈ ایفیکٹ ہے. لیکن اس سے بچنا کیسے ہے کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے رہیں, اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھیں, بڑھنے نہ دیں کہ آپ کا وزن بڑھتا چلا جائے, آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. اور جیسے میں نے کہا تھوڑی ایکسرسائز بھی رکھیں, چاہے آپ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. خواتین خاص طور پہ ان میں ان دردوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ پوسٹ مینوپاز کچھ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں, جس کے لیے یا تو ریپلیسمنٹ تھراپی دی جاتی ہے یا آسٹیوپوروسس سے بچنے کے لیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا استعمال انہیں ضرور کرنا چاہیے. تو کیلشیم, وائٹامن ڈی, ایکسرسائز از پرابلی نمبر 1, دین کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی. ان کو آپ استعمال کریں تو کافی ساری ایکس اینڈ پین سے بچا جا سکتا ہے. بہترین. اچھا سر, ایک بڑی کامن ڈیزیز جو آج کل فریکوینٹلی خواتین میں, جس طرح آپ نے ابھی مینشن کیا, زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اٹس فروزن شولڈر, بازو فریز ہو جاتے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور پریونٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو ڈیل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ فروزن شولڈر جو ہے, جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, اٹ از این اینڈ ریزلٹ آف سم تھنگ. اوکے. فروزن شولڈر خود سے یا اٹ سیلف از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس این اینڈ ریزلٹ آف سرٹن تھنگس. اوکے. اس میں کندھے کی چھوٹی موٹی چوٹ کا پہلے آنا ہے کہ آپ کے شولڈر میں کچھ کرنے کی وجہ سے کچھ چھوٹا موٹا زخم یا چوٹ آئی, جس کی وجہ سے درد شروع ہوئی. کندھے کی موومنٹ کم کر دیتے ہیں لوگ درد کی وجہ سے, بالکل, جس کی وجہ سے شولڈر آہستہ 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 سخت یا جمنا شروع کر دیتا ہے, جس کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے. That's something which I learned. Nice. دوسری چیز جو ڈائبیٹکس ہیں ان میں یہ بہت کامن ہوتا ہے. اوکے. ان میں ویسے ہی کچھ تھوڑی سٹفنس ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کی جو سب سے آسان چیز ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جن سے کندھے میں چوٹ یا انجری کا خدشہ ہو. عمر کے ساتھ ساتھ جو کام آپ ینگ ایج میں کر لیتے ہیں ان کو ہمیں ایج کے ساتھ ساتھ کم کرنا اور چھوڑنا ہوتا ہے. سر, ایٹ لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہیں. ایک چیز جو ہم نے آہستہ آہستہ لوز کر دی ہے, اور وہ ہے ایلڈرز کی ریسپیکٹ, ٹیچرز کی ریسپیکٹ, جس کو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم لوگ کبھی ایسے بھی ہوں گے کہ ہم اپنے سے بڑوں کی ریسپیکٹ, خاص طور پہ ٹیچرز کی ریسپیکٹ کو بھول جائیں گے. کانفیڈنس اپنی جگہ پہ, ریسپیکٹ اپنی جگہ پہ. بالکل سر. یو ہیو ایوری رائٹ ٹو کویسچن اینی تھنگ رانگ جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن ود ان ریسپیکٹ. یہ تو ایک جنرل ایڈوائس ہے جو ہم چاہیں گے کہ ہر کسی تک پہنچے. بے شک. لیکن جو اسٹوڈنٹ کے لیے خصوصاً ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا جلدی اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں, آپ نے کرنا کیا ہے. Usually when you enter university into bachelor program, that is the time to decide to make your mind کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ آئی ٹی میں آئے ہیں تو آئی ٹی میں کون سی فیلڈ آپ نے لینی ہے. انجینئرنگ میں آئے ہیں تو انجینئرنگ کی کون سی شاخ کو پکڑنا ہے آپ نے. میڈیسن میں آئے ہیں تو میڈیسن اٹ سیلف از اے وائڈ تھنگ. تو آپ بیچلرس کے دوران اس پہ ڈیسائیڈ کریں, اور پھر جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو پسند ہے چیز, اس میں آپ ماسٹرز کریں اور لائف کو اپنی بہتر طریقے سے انجوائے کریں. بیکاز ونس یو ڈو سم تھنگ یو لو, یو نیور ورک ان یور لائف. یو ڈو سم تھنگ وچ یو لو.
थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का, आपकी नॉलेज जो आपने हमारे साथ शेयर की, और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की देता रहे इसी तरह। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर इमरान कदीर डार साहब, क्या ज़बरदस्त एडवाइसेस आपके साथ शेयर की, बड़ी बेहतरीन। और आपकी हेल्थ दर हकीकत आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ से सिर्फ आप लोग एसोसिएटेड नहीं हैं, आपके चाहने वाले, आपके घर वाले, सबके सब एसोसिएटेड हैं। और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो एक अच्छी जो लाइफ है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो बने रहिए यूएमटी टीवी के साथ और हेल्थ मैटर्स के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, किसी और मजे के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।